1 घंटे की मुसाफत के बाद वो एक नहायत ही खूबसूरत गांव में दाखिल हुए। गांव में बने घरों को देखकर गांव के लोगों के खुशहाल होने का मुंह बोलता सबूत था। अक्सर जगह पर लोग इस वक्त खेतों में काम करते नजर आ रहे थे। हाजिम खान की गाड़ी गांव की हदूद में दाखिल हुई तो लोग ठहर ठहर कर इसे हाथ के इशारे से सलाम कर रहे थे। वो बड़ी मतानत से जवाबन सर हिलाकर जवाब दे रहा था। एक दो जगह पर इसने गाड़ी रोककर कुछ बुजुर्गों से सलाम दुआ भी की और इनका हाल अहवाल पूछने के बाद गाड़ी हवेली की तरफ मोड़ दी। हवेली की वसी और इस इमारत गांव में दाखिल होते ही नजर आ गई थी। इसकी गाड़ी को देखकर हवेली के दाखिली दरवाजे पे खड़े गार्ड ने मुअद्दिब होकर गेट वा किया। गाड़ी रुकते ही एक मुसल्ला गार्ड ने आगे बढ़कर बारी बारी तीनों के लिए गाड़ी के दरवाजे वा किए। ज़ोहरा हाजिम खान वाली साइड से ही उतरी और इसके बराबर खड़े होकर रुमीना खातून के उतरने का इंतज़ार करने लगी। ज़ोहरा को करीब खड़े देखकर हाजिम खान माँ की तरफ मुड़ गया और गाड़ी से उतरने में इनकी मदद करने लगा। वो लोग जब अंदर दाखिल हुए तो सामने ही हाजिम की नाना, नानी, मामू और ममानी मौजूद थे। ज़ोहरा जैसे सोचकर आई थी वहाँ वैसा कुछ भी नहीं था। वो सब बहुत अच्छे से ज़ोहरा से मिले थे। हाजिम का अपनी ममानी को फुप्पो कहने पर ज़ोहरा हैरानगी से दोनों के मुंह देखने लगी। ये हमारी फुप्पो हैं। हाजिम ने ज़ोहरा की तरफ झुककर इसे सरगोशी में बताया, जिसके जवाब में ज़ोहरा ने इस्बात में सर हिलाया। तब ज़ोहरा को समझ आई कि तभी वो ज़ोहरा को बार बार गले लगा रही थी। उन्होंने इसके एक एक नक्श को चूमा था और ये बात ज़ोहरा के लिए हैरानगी का बाइस थी। ज़ोहरा ने महसूस किया कि रुमीना बेगम की इनके साथ भी कुछ खास बनती नहीं थी। वो ज़ोहरा और उन्हें साथ बैठा देखकर नकूद से मुंह मोड़ गई थी। अम्मा जी, अदीना किधर है? रुमीना बेगम ने भतीजी के बारे में इस्तफसार किया। अरे बेटा, इसकी अभी सुबह नहीं हुई। कितनी बार जाकर सीमा इसे जगा चुकी है, लेकिन वो तो अपनी मर्जी से ही उठेगी। इसी वक्त सीढ़ियों से चूड़ियों और पायल की झनकार सुनाई दी। पिंक कलर की मैक्सी में मलबूस गोल्डन बाल जो के पुष्प पर बिखरे वो छम छम चलती नीचे आई थी और रुमीना बेगम को देखकर फुप्पो कहकर चीखती हुई इनके गले आ लगी थी। हाजिम खान को देखकर इसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो आगे बढ़कर इनके पहलू में टिक गई और एक ही सांस में इनसे कहीं एक सवाल कर डाले। सीमा बेगम ने इसे टोका और जोहरा की तरफ मुतवज्जा किया। बेटा, बहन से मिलो। ये तुम्हारे जमाल मामू की बेटी है, जोहरा जमाल। इसने सर से पांव तक जोहरा का जायजा लिया और हल्की सी आवाज में सलाम करके वापस हाजिम की तरफ मुड़ गई। जोहरा को अपने आसपास घंटियां सी बजती महसूस हो रही थी। इसे लग रहा था वो इस मासूम हुस्न से हाजिम खान को नहीं बचा पाएगी। हाजिम खान की नज़रें जोहरा के चेहरे के उतार चढ़ाव का जायजा ले रही थी, जहां इसे एक वहशत नजर आ रही थी। वो कुछ भी नहीं सुन रहा था कि अदीना इसे क्या कह रही है। इसे बस इतना नजर आ रहा था कि जोहरा इस वक्त इसे ठीक नहीं लग रही थी। इसकी रंगत सफ़ेद पड़ रही थी। इसने देखा कि वह सांस लेने के लिए सीने पर हाथ रख रही है। तभी वो पास बैठी अदीना और माँ को नज़रअंदाज करता हुआ जोहरा की तरफ बढ़ा और इसे सहारा देकर सीमा पुप्पो के हमरा कमरे में ले आया। इसे बेड के साथ सहारे से बिठाकर इसने इसके बैग में से इनहेलर निकालकर इसके मुंह के साथ लगाया। थोड़ी देर बाद जाकर इसका सांस बहाल हुआ तो वो भी वापस अपने खौल में बंद हो गया और रात भर जागते रहने की वजह से वो पुप्पो को बताकर अपने लिए मुख्तस कमरे में आराम की गर्ज से जाकर लेट गया। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। अम्मा इसे दूसरी शादी के लिए मजबूर कर रही थी, जबकि इसके दिल ने सिर्फ जोहरा जमाल को चाहा था और वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता था। इसने बचपन से ही आगा जान, बाबा, दादी जान, सीमा पुप्पो सब ने इसे बस एक ही नाम याद रखने को कहा था और वो था जोहरा जमाल। इसने कभी किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। कहीं हाथ इसकी जानिब बढ़े, लेकिन वो बस एक ही नाम का विर्द करता रहा और वो था जोहरा जमाल। इस नाम को याद रखने की एक वजह जमाल खान और हाले नूर भी थे। हाले नूर इसकी सगी खाला जो बचपन से ही जमाल हसन से मंसूब थी। बहुत ही खूबसूरत और मासूम सी हाले नूर पाकीज़गी का पेकर, माँ बाप की सबसे लाडली बेटी और सबसे बदकिस्मत भी, जिसने जमाल हसन को अपना सब कुछ मान लिया, लेकिन जमाल हसन की नज़र तो कहीं और ठहर गई थी। हाले नूर जिसने बचपन से बस एक ही नाम सुना, जमाल हसन का, वो जमाल हसन की शादी का सुनकर नीम पागल सी हो गई और फिर दिन ब दिन इनकी हालत बिगड़ती ही गई।
اب بھی جب کبھی وہ ہوش میں ہوتی ہیں تو لگتا ہی نہیں کہ وہ دماغی طور پر کسی مسئلے کا شکار ہے، لیکن جب کبھی انہیں تنہائی کے دورے پڑتے ہیں تو پھر وہ کسی کو معاف نہیں کرتی، کسی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ حازم خان کو زہرہ جمال کے نام سے نفرت بھی محسوس ہوتی تھی۔ وہ جمال حسن کی موت اور حال نور کی حالت کا ذمہ دار زہرہ کی ماں کو سمجھتا تھا۔ اس کی ماں نے اسے بار بار یہ بات باور کروائی تھی کہ اگر کبھی تم زہرہ جمال کو ڈھونڈ کر اس حویلی میں لے بھی آئے تو کبھی اسے ایک بیوی کے حقوق نہیں دو گے۔ میں چاہتی ہوں اس کی ماں بھی تڑپے ایسے ہی جیسے میری بہن تڑپی ہے۔ حازم تمہیں اپنی حال نور کا بدلہ لینا ہے۔ وہ اس لیے تو آیا اپنا بدلہ لینے کے لیے، لیکن وہ اس کی ذرا سی تکلیف بھی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تڑپ اٹھتا ہے اس کی تکلیف پہ۔ وہ اس کے آس پاس ہوتی ہے تو حازم خان کی ساری توجہ اسی کی جانب لگی رہتی ہے۔ وہ بظاہر بے پرواہ نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت اس کی تمام توجہ اسی پر ہوتی ہے۔ آغا جان نے ایک بار اس کے بارے میں کہا تھا کہ حازم جس چیز کو سب سے زیادہ اگنور کرتا ہے، اصل میں سب سے زیادہ دلچسپی اسے اسی چیز میں ہوتی ہے۔ سب کچھ سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ دوبارہ کسی کی چیخ سن کر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں سکا کہ وہ کہاں ہے، اور پھر اسے ایک بار چیخنے کی آواز آئی اور پھر کوئی مسلسل چیختا ہی چلا گیا۔ زہرہ سارا دن سیما پھپھو سے باتیں کرتی رہی، پھر دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ گاہے بگاہے وہ ٹی وی کے آگے بیٹھی رومینہ بیگم اور ادینہ پر بھی نظر ڈال لیتی تھی، جن کی باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کھانا بہت اچھے ماحول میں کھایا گیا۔ رومینہ بیگم نے منع کر دیا کہ حازم کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، وہ ساری رات کا جاگا ہوا ہے۔ رومینہ بیگم کا واپس جانے کا کوئی پروگرام نہیں لگ رہا تھا۔ شام کے وقت سب لوگ کمروں میں سونے چلے گئے۔ وہ کافی دیر ٹی وی کے آگے بیٹھی رہی، پھر بور ہو کر وہ حویلی کو دیکھنے کے لیے اٹھ گئی۔ نیچے سارے کمرے دیکھنے کے بعد وہ اوپر والے پورشن کی طرف بڑھی۔ اوپر کا پورشن نیچے سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ مغرب ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ پر لگائے گئے فانوس روشن ہو چکے تھے، جو کہ اس حویلی کو ایک خوابناک سا بنا رہے تھے۔ وہ چلتی جا رہی تھی جب اسے تھوڑے فاصلے پر پلر کی ہوٹ میں کوئی حویلا نظر آیا اور اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس طرف اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں سکی، اور پھر اگلے پل اسے وہ حویلا اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اسے لگ رہا تھا جیسے زمین نے اس کے پاؤں جکڑ لیے ہوں۔ حویلی کو اپنے قریب آتا دیکھ کر وہ آنکھیں بند کر کے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر چیخنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے خود کو کسی کے حصار میں پایا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ حازم خان کے سینے سے لگی تھی اور اس کے سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ جلدی سے حازم سے الگ ہوئی، وہ بھی اس کے اپنے درمیان فاصلہ بنا کیا۔ کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ حازم نے تشویش سے پوچھا۔ مم مم میں نے ابھی وہاں پلر کے پیچھے کسی کو دیکھا ہے، وہ کوئی چیز ہاتھ میں لیے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ حازم نے ایک لمبی سانس بھری اور آگے بڑھ گیا۔ زہرہ نے پیچھے سے اس کی شرٹ پکڑ لی۔ حازم نے مڑ کر آنکھیں دکھاتے ہوئے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ آگے مت جائیں، وہاں کچھ ہے۔ اس نے ایک گھوری اس پر ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ پلر کے پیچھے دیکھ کر اس نے گہری سانس لی، جہاں سفید کپڑوں میں ملبوس اجڑے بکھرے بال شانوں میں پھیلائے آنکھیں بند کیے حال نور کھڑی تھی۔ حازم کی آنکھوں میں کرب آ کر ٹھہر گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر انہیں اپنے حصار میں لے لیا۔ ماسی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس کی آواز پر جھٹ سے آنکھیں کھولی، آنکھوں میں شناسائی کی چمک ابھری اور اس کے ہاتھ پکڑ کر باری باری دونوں ہاتھوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ ابھی بھی زہرہ کی آنکھوں سے اوجھل تھیں۔ حازم نے اشارے سے زہرہ کو پاس بلایا۔ وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی اور اس کے سامنے موجود عورت کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ یہ میری ماسی ہیں۔ ماسی، یہ میری بیوی ہے، آپ کی بہو۔ اس کی بات پر ان کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری اور زہرہ کو گلے لگا لیا۔ وہ زہرہ کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے چہرے میں کسی اور کو تلاش کر رہی ہوں۔ ان کی نظروں سے گھبرا کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ بھی ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ایک سمت کو چل دی۔ یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ تمہاری ماں کے نامہ اعمال میں ان کی زندگی خراب کرنے کا الزام بھی ہے۔ یہ جمال چاچو کی بچپن کی منگ تھی، لیکن انہوں نے تمہاری ماں سے شادی کر لی۔ حازم تلخی سے بولا۔ چاچو کی شادی کا سن کر وہ بس خاموش ہو گئی تھی، لیکن ان کی موت کا سن کر نیم پاگل سی ہو گئی ہیں۔ میری ماں کی تمہیں ناپسند کرنے کی وجوہات میں سے
یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ وہ ساتھ چلتے چلتے رک گیا تھا، وہ بھی رک کر اسے دیکھنے لگی۔ میں آج تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ میں اپنی ماں کی بہت عزت کرتا ہوں، انہیں کبھی ڈیگریڈ کرنے کی کوشش نہیں کرنا، اور ہاں، میں ادینہ سے شادی ضرور کروں گا۔ تمہیں جب بھی آزادی چاہیے ہوئی بتا دینا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ زہرہ جمال کا سکون لٹ گیا تھا اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اس شخص کی زندگی میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرے گی۔ اگر وہ اس کا ہوا تو لوٹ کر اس کے پاس ضرور آئے گا۔ وہ مرے قدموں سے چلتی نیچے آئی تو سامنے ہی سب لوگ ہنستے بولتے نظر آ رہے تھے۔ حازم اسے دیکھ کر ادینہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ زہرہ کو دیکھ کر سیما پھپھو اس کی طرف چلی آئیں اور زہرہ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ یاور بیٹا، اس سے ملو، یہ ہے تمہارے جمال ماموں کی بیٹی اور حازم کے وائف زہرہ جمال۔ یاور کی آنکھیں زہرہ پر ٹک سی گئیں۔ وہ یکٹک اسے دیکھنے لگا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جو پچھلے 2 ماہ سے جسے ڈھونڈ رہا تھا وہ اس کے گھر میں موجود تھی، اور وہ اسلام آباد میں اس کے پیچھے مارا مارا پھر رہا تھا۔ اس کا تعارف سن کر وہ اپنی جگہ پر سن رہ گیا۔ اس نے گردن موڑ کر حازم کی طرف دیکھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جس نے پچھلے 3 سال میں کسی کو جس کی طرف نظر اٹھانے کی اجازت نہیں دی تھی، وہ آج کسی کی بیوی کے روپ میں اس کے سامنے موجود تھی، جبکہ زہرہ جمال بھی اسے پہچان چکی تھی۔ زہرہ نے اس کی نظروں کے ارتکاز کو توڑنے کے لیے سلام کرنے میں پہل کی۔ وعلیکم السلام کہہ کر وہ اپنے دادا کی طرف مڑ گیا، جبکہ سیما پھپھو نے بیٹے کے چہرے سے بہت کچھ اخذ کر لیا تھا۔ انہوں نے مڑ کر زہرہ کو دیکھا، جو یاور کو دیکھنے سے احتراز برت رہی تھی، جبکہ یاور کے اندر تو ایک طوفان برپا تھا۔ زہرہ جمال اس کی پہلی نظر کی محبت تھی۔ وہ حازم سے ایکسکیوز کرتا ہوا اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ فریش ہو کر وہ آئینے کے آگے کھڑا ہوا تو اس نے اپنے دائیں گال پر کچھ دیکھنے لگا، جہاں کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ لمس آج بھی اسے محسوس ہوتا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں زہرہ جمال کا سینئر تھا۔ ہمیشہ کی طرح اپنے جونیئرز کو بے وقوف بنانے میں وہ لوگ آگے آگے ہوتے تھے۔ اس سال بھی وہ لوگ فریشرز کی ریگنگ کرنے میں پیش تھے۔ یاور اور اس کے دوستوں میں شرط لگی تھی کہ آج یونی کے گیٹ میں سے داخل ہونے والی پہلی لڑکی کا اس نے ہاتھ پکڑ کر پرپوز کرنا ہے۔ جو ہی ایک لڑکی ان سب کو آتی دکھائی دی، انہوں نے یاور کو جانے کو کہا۔ سگریٹ کا آخری کش لے کر سگریٹ ایک سائڈ پر پھینکتے ہوئے وہ سب کو انگوٹھے سے اوکے کا سائن بناتے ہوئے آگے بڑھا۔ لڑکی کے پاس پہنچ کر اس نے نظر اوپر اٹھائی تو پلٹنا ہی بھول گیا۔ بڑی سی چادر رکھے، سینے کے ساتھ کتابیں لگائے، وہ ڈری سہمی سی لڑکی اسے اپنا آسان ہدف لگی۔ اس نے اپنے کوٹ کے اندرونی پاکٹ میں رکھی گلاب کی کھلی کلی نکال کر اس لڑکی کے سامنے کی۔ لڑکی نے غصیلی نظروں سے اسے دیکھا اور جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ تبھی یاور ہمایوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور 5 کی 5 انگلیاں یاور ہمایوں کی گال پر اپنی چھاپ دکھا گئے تھے۔ ہنس ہنس کر اس کا حوصلہ بڑھاتے اس کے دوستوں کی ہنسی تھم گئی۔ وہ لوگ اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ یاور ہمایوں اپنے گال پر ہاتھ رکھے اس لڑکی کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دوست جلدی سے اس کی طرف بڑھے اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ کر وہ حیران ہوئے اور پھر کھلکھلا کر ہنس دیے۔ یاور ہمایوں، لگتا ہے اس پتھر دل میں سوراخ ہو گیا ہے۔ وہ ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے مسکرا کر وہاں سے چلا گیا، اور پھر 2 سال زہرہ جمال کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ وہ جس راستے سے گزرتی تھی لڑکے سر جھکا لیتے تھے۔ اسے دیکھنے کا حق صرف یاور ہمایوں کو تھا۔ وہ ممکن کوشش کرتی تھی کہ اس کی نظروں کے سامنے نہ آئے، لیکن وہ اسے ڈھونڈ ہی لیتا تھا۔ لائبریری میں، کینٹین میں، پوائنٹ پر زہرہ جمال کو وہ شخص ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا۔ اس نے اسے پوری یونی میں بدنام کر دیا تھا۔ اس کی برتھ ڈے زبردستی منائی جاتی تھی اور اسے دھمکی دیتا تھا کہ اگر وہ اس کی کسی بات سے انکار کرے گی تو وہ اس کے گھر پہنچ جائے گا، اور پھر وہ فائنل رزلٹ کے بعد یونی سے چلا گیا اور زہرہ نے سکھ کا سانس لیا۔ لیکن یہ سب محدود مدت کے لیے ہی تھا، کیونکہ تبھی اس کی زندگی میں حازم خان آ گیا اور وہ ایک ڈرامائی طور پر اس کے ساتھ اس حویلی آ گئی۔ تب زہرہ جمال کو یاور خان کی یاد آئی تھی کہ اگر وہ ہوتا تو کوئی بھلا اسے ایسے لے کر جا سکتا تھا۔ وہ سیما پھپھو کے بلانے پر ہوش میں آئی، جو اسے کھانے کے لیے بلا رہی تھی۔ وہ ڈائننگ روم میں آئی تو پہلی نظر ہی یاور خان پر پڑی، جس نے اسے دیکھ کر نظریں جھکا لی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی حازم کے برابر میں بیٹھنے لگی۔
تبھی ادینہ ایک سائڈ سے نکل کر اس کے آگے آ گئی اور حازم کے برابر بیٹھ گئی۔ زہرا سیما پھپھو کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ حازم نے ایک نظر اپنے برابر بیٹھی ادینہ پر ڈالی اور دوسری زہرا پر، اور موبائل کے بہانے سے وہاں سے اٹھ گیا۔ واپس آ کر وہ زہرا کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ کھانا کھاتے ہوئے یاور ہمایوں نے ایک اچٹتی نظر دونوں پر ڈالی تھی۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ ہمایوں صاحب اور حازم الیکشن کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ ہمایوں صاحب ایم این اے کی سیٹ پر جبکہ حازم خان ان کے ساتھ ایم پی اے کی سیٹ پر الیکشن لڑ رہا تھا۔ خواتین بس ان دونوں کو سن رہی تھی جبکہ یاور یوسف صاحب کی ویل چیئر سنبھالتا ہوا انہیں لے کر باہر آ گیا۔ یوسف صاحب ایک ایکسیڈنٹ پہ اپنی دونوں ٹانگیں کھو چکے تھے۔ اس کے بعد وہ بس ویل چیئر کے ہی ہو کر رہ گئے۔ یاور کا معمول ہے، وہ جب بھی حویلی میں ہوتا ہے تو وہ رات گئے تک دونوں دادا پوتا ایسے ہی لان میں بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان کی ڈپلومیسی کے حوالے سے، خارجہ پالیسی پر، شاعری، سائنس اور مختلف موضوعات پر گھنٹوں باتیں کرتے ہیں۔ ایک دوسرے سے بہت سی باتوں میں اختلاف رائے بھی رکھتے ہیں۔ اس دوران انہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا۔ یوسف صاحب کی بہت خواہش تھی کہ یاور سیاست میں جائے، لیکن وہ اس سب سے کوسوں دور رہتا ہے۔ یوسف صاحب اکثر اپنے بیٹے ہمایوں کو کہتے ہیں کہ ہمایوں، اگر یاور سیاست میں آ جائے تو یہ تم سے زیادہ آگے جائے گا، لیکن ہمایوں صاحب یاور سے سخت نالاں رہتے ہیں، اور وجہ اس کا الیکشن کمپین میں ان کا ساتھ نہ دینا، بلکہ اکثر الیکشنز کے دوران وہ گاؤں سے ہی چلا جاتا ہے۔ حالانکہ ہمایوں صاحب کو زیادہ تر ووٹ اسی کی وجہ سے ملتے ہیں۔ ان کے گاؤں کی خوشحالی میں اس کا بہت ہاتھ ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کی بہت عزت کرتے ہیں، اپنا ہر مسئلہ اس کو ہی بتاتے ہیں۔ وہ ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو پوری ذمہ داری سے پورا کرتا ہے، لیکن آج وہ خاموش رہ کر بس یوسف صاحب کو سن رہا تھا۔ برخودار، کیا بات ہے؟ آج تم بہت چپ چپ ہو۔ نہیں دادا جی، بس آج صرف آپ کو سننے کا دل کر رہا ہے۔ اچھا بتاؤ، جسے ڈھونڈنے گئے تھے وہ ملی ہے کہ نہیں؟ یاور نے ان کی بات پر نظر اٹھا کر اندر سب کے ساتھ بیٹھی زہرہ جمال پر اپنی نظریں ٹکائی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ اس وقت ضبط کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ اس کے لیے بس یہی بات سہانے روح تھی کہ وہ کسی اور کی ہو چکی ہے۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے تو اس پر ہمیشہ بس اپنا ہی حق سمجھا تھا، لیکن آج اسے پتہ چلا تھا کہ وہ تو کبھی اس کی تھی ہی نہیں۔ وہ دادا جان کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر لوٹا تو اس نے حازم کو الگ کمرے میں جاتے دیکھا، جبکہ رومینہ بیگم اور زہرہ جمال ایک کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ گہری سوچ میں گم وہیں کھڑا رہ گیا۔ تبھی سیما بیگم اس کے برابر آ کر کھڑی ہو گئی۔ تمہاری پھپھو اچھا نہیں کر رہی ہیں، وہ کبھی بھی حازم کو زہرہ کا نہیں ہونے دیں گی۔ ان کی بات پر یاور نے ناسمجھی سے ماں کی طرف دیکھا۔ رومینہ آپی کبھی بھی حازم اور زہرہ کے حق میں نہیں تھی۔ انہوں نے آج سے 22 سال پہلے اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ جو ضد شروع کی تھی، وہ ضد اب نفرت کے ایک تناور درخت میں بدل گئی ہے۔ تب میں نے رمیز بھائی کو بہت کہا تھا کہ وہ تمہارا اور زہرہ کا نکاح کر دے، لیکن رمیز بھائی کا کہنا تھا کہ حال نور کی وجہ سے زہرہ کو اس گھر میں کوئی قبول نہیں کرے گا۔ یاور نے ان کی بات پر ایک آس سے ماں کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کاش کے آگے کے سارے لفظ دم توڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد کے تمام لفظ بے معنی ہو جاتے ہیں، کیونکہ کاش کے بعد لفظ اگر آ جاتا ہے، اگر ایسا ہو جاتا تو، یا اگر ویسا ہو جاتا تو۔ یاور نے افسردہ سی ماں کو اپنے حصار میں لیا اور انہیں ان کے کمرے کے باہر چھوڑتے ہوئے ان کی پیشانی پر لب رکھے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت اس کے اندر ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی اور اسے تنہائی چاہیے تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے ہاتھ میں موجود موبائل بیڈ پر پھینکا اور واش روم میں گھس گیا۔ دسمبر کی سرد راتوں میں یک ٹھنڈے پانی سر پر پڑ رہا تھا، لیکن اس کے اندر جل رہی آگ میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد جب اسے محسوس ہوا کہ اس کا جسم اب سن ہو رہا ہے تو وہ باہر آ گیا۔ سگریٹ اور لائٹر لے کر بلائنڈرز دھکیلتا ہوا وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں آ گیا اور سگریٹ پر سگریٹ پھونکنے لگا۔ زہرہ جمال کا آج دل بہت دکھ رہا تھا۔ جیسے جیسے حازم خان اس کی ذات کی نفی کر رہا تھا، زہرہ کے دل میں نفرت پھر سے سر اٹھانے لگی تھی۔ اپنے باپ کے بارے میں سن کر اس کے اندر موجود نفرت کہیں سو گئی تھی، لیکن ختم تو بہرحال نہیں ہوئی تھی۔ حازم سے زیادہ رومینہ خان کا رویہ اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ سب کچھ بولنے کے بجائے سب کا بدلہ لے۔
بات بات پر ماں کا طعنہ سننے کی اس میں اب سکت نہیں رہی تھی۔ حازم خان اپنی ماں سے تو محبت کا دعوے دار تھا، لیکن زہرہ جمال کی ماں اس کے لیے بس ایک دشمن تھی۔ اس وقت بھی وہ زمین پر میٹرس بچھائے سو رہی تھی۔ رومینہ بیگم کا خیال تھا کہ وہ ان کے برابر سونے کی اوقات نہیں رکھتی۔ رات کے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگی۔ صبح اس کی آنکھ کسی کھٹکے کی آواز پر کھلی۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے دیکھا تو دروازے میں حازم خان کھڑا تھا۔ بظاہر ماں سے بات کر رہا تھا، جبکہ اس کی نظر زہرہ پر ٹکی تھی۔ زہرہ کی نظر جوں ہی اس پر پڑی، وہ دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ رومینہ بیگم مدینہ کے بلانے پر اس کی طرف بڑھ گئی، جو انہیں اپنی پرشین کیٹ دکھا رہی تھی، جو یاور اس کے لیے لے کر آیا تھا۔ حازم دروازہ بند کر کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد کمرے میں اس کی آواز گونجی، اٹھو، تیار ہو جاؤ، مجھے کچھ کام ہے، شام تک میں نے شہر کے لیے نکلنا ہے۔ وہ منہ سے کچھ بھی نہیں بولی اور اٹھ کر اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی۔ حازم کی آنکھیں ساری رات جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر باتھ روم کے دروازے پر ڈالی اور زہرہ کی خالی کی گئی جگہ پر لیٹ گیا۔ اس کی خوشبو نے اس کا احاطہ کر لیا تھا اور اگلے 5 منٹ میں وہ نیند کی وادی میں گم ہو چکا تھا۔ وہ باہر آئی تو اسے اپنی جگہ پر خواب خرگوش کے مزے لیتے دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ سر جھٹک کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ چوں ہی دروازہ کھلا، سامنے ہی رومینہ بیگم کھڑی تھی۔ انہوں نے ایک نظر زہرہ کے سراپے پر ڈالی اور دوسری نظر اس کی جگہ پر سوئے حازم پر۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ انہوں نے اپنے تہیہ کچھ اور ہی اخذ کر لیا تھا۔ زہرہ ان پر ایک جتاتی نظر ڈالتی باہر کی طرف بڑھ گئی، جہاں سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ سب کو سلام کرتے ہوئے اس نے چیئر سنبھالی، تبھی ادینہ نے جان بوجھ کر چائے کا کپ نیچے گرایا، جس سے گرم گرم چائے زہرہ کے پاؤں پر گر گئی۔ اس نے ضبط سے ہونٹ بھینچ لیے۔ یاور ہمایوں اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ ادینہ، یہ کیا ہے؟ بھیا، وہ غلطی سے کپ گر گیا۔ یاور نے ایک تیز نظر ادینہ پر ڈالی، کیونکہ وہ اسے کپ گراتے دیکھ چکا تھا۔ اس نے فوراً ملازمہ کو آگمنٹن لانے کو کہا اور زہرہ جمال کی چیئر کو گھما کر اپنی طرف موڑ کر پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کا پاؤں سینڈل سے آزاد کرتے ہوئے اٹھا کر اپنے گھٹنے پر رکھا اور نرمی سے اس پر دوائی لگا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سب کی نظریں یاور ہمایوں پر ٹکی تھی۔ وہ بڑی بڑی بات پر بھی کبھی ادینہ سے اونچی آواز میں نہیں بولا تھا۔ وہ بھی حیران نظروں سے اپنے جان چھڑکتے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جو ہی مڑا، سامنے ہی خشمگی نظروں سے گھورتے حازم پر پڑی۔ وہ تیزی سے اس کی سائڈ سے نکلتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ پاس کھڑی رومینہ بیگم کے شیطانی دماغ نے ایک منصوبہ ترتیب دیا اور ان کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ حازم خان کی آنکھوں میں وہ لمحہ بس ٹھہر گیا جب اس کا پاؤں یاور کے ہاتھوں میں تھا۔ سب کے بہت اصرار پر ہی وہ وہاں پر نہیں رکا اور اسی وقت وہاں سے نکل آیا۔ سارے راستے وہ ہونٹ بھینچے رش ڈرائیونگ کرتا رہا اور زہرہ کی طرف ایک نگاہ غلط بھی نہ ڈالی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ بے مقصد گاڑی چلا رہا تھا۔ تھک ہار کر اس نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی اور اپنا سر اسٹیئرنگ پر گرا دیا۔ اس کی بائیں آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کی داڑھی ہی میں گم ہو گیا۔ جب وہ میری نہیں تھی تو اس دل میں اس کے لیے اتنی محبت کیوں بھر دی گئی؟ ضبط کی تنابیں ٹوٹ رہی تھی۔ وہ اپنا دل تو کب کا اس کے قدموں میں رکھ چکا تھا، لیکن نہ جانے اس کی محبت زہرہ کے دل میں گھر کیوں نہ کر سکی۔ اس نے اپنے موبائل کی اسکرین سامنے کی اور اس پر موجود تصویر میں سفید رنگ کے کپڑوں میں ملبوس، ہاتھوں میں سفید چوڑیاں ڈالے، سنہری بال کندھے پہ پھیلائے اس حسینہ کو دیکھا، جو اول روز کی طرح اس کے دل پہ برجمان تھی۔ یہ تصویر اس کی برتھ ڈے کی تھی۔ یاور نے سب سے پہلے وہ تصویر اسکرین سے ہٹائی۔ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا اور محبت سے بھی بڑھ کر اس کی عزت کرتا تھا۔ آج دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ جو کچھ کر چکا تھا، اسے دیکھتے ہوئے اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اس کے سامنے کبھی نہیں جائے گا۔ وہ اس کے کردار پر کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں دینا چاہتا۔ حازم انتہائی غصے میں زوردار آواز کے ساتھ گاڑی کا دروازہ بند کرتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ زہرہ اس کے رویے پر حیران ہوتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ رومینہ خاتون حشاش بشاش تھیں۔ انہیں لگ رہا تھا یہ سب ان کے لیے بہت اچھا ہے اور وہ اس سب سے اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ حازم سب کو سلام کرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زہرہ دادی اور آغا جان کی طرف بڑھ آئی، جو اسے دیکھ کر خوشی سے اس کے لیے اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے تھے۔
ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم میں چلی آئی۔ کپڑے چینج کر کے واپس آئی تو وہ ڈریسنگ کے آگے کھڑا کف لنکس بند کر رہا تھا۔ زہرا کو دیکھ کر وہ مڑا اور پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھنے لگا۔ زہرا اس کی نظروں سے جذبر ہوتی اپنی جگہ پر منجمد ہو گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے عین سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ گلابی کپڑوں میں ملبوس وہ اس کی نظروں کی تپش سے گلابی پڑ رہی تھی۔ تب اس کی آواز پر وہ سرد پڑ گئی۔ زہرا جمال، ایک بات یاد رکھنا، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرنا۔ میں جمال خان نہیں ہوں جو خاموشی سے سب کچھ برداشت کر لوں گا۔ میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ جب بھروسہ ہی نہیں ہے تو زندگی میں کیوں شامل کیا مجھے؟ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں نہیں شامل کیا، بلکہ تمہیں زبردستی میری زندگی میں شامل کیا گیا ہے۔ آپ یہ زبردستی کا رشتہ ختم کر دیں۔ میں خود آپ جیسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آپ اس رشتے سے نالا بھی ہیں اور مجھے اپنا پابند بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کیسی منمانی ہے؟ آپ تو میرے ساتھ افیئر چلا سکتے ہیں، لیکن میں سانس بھی نہیں لے سکتی۔ غصے سے حازم کی گردن کی رگیں تن گئیں۔ میں نے کون سا افیئر چلایا ہے؟ اس نے سر جھٹکا۔ میں آپ کی ہر بات کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ حازم نے ایک ہاتھ کا مکہ بنا کر دوسرے ہاتھ پر مارا۔ زہرا جمال، مجھے برا بننے پر مجبور مت کرو۔ آپ کو بننے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو برے ہیں۔ اچھا، میں نے تمہارے ساتھ کیا برائی کی ہے؟ آپ اور کیا برائی کریں گے؟ ایک تصویر کو آپ نے اپنی مرضی کا رخ دے دیا۔ تم کیا سمجھتی ہو میں کچھ بھی نہیں جانتا؟ کیا میں نہیں جانتا کہ یونیورسٹی میں یاور ہمایوں تمہارا سینئر تھا اور تم پر جان دیتا تھا؟ وہ تمہارے پیچھے پاگل تھا۔ پوری یونی میں یہ بات سب جانتے تھے، تو تمہیں کیوں کر لگا کہ میں یہ بات نہیں جانتا ہوں گا؟ زہرا منہ کھولے حازم خان کو سن رہی تھی۔ وہ گنگ رہ گئی، الفاظ کہیں گم ہو گئے تھے۔ منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس پر ایک فاتحانہ نظر ڈالتا ہوا اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتا ہوا ڈور کی طرف مڑا۔ میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھی، اس کے حلق سے بامشکل آواز نکلی تھی۔ اوہ ریئلی؟ تم اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھی؟ اس لیے وہ تمہاری برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے تمہیں اپنے فارم ہاؤس پر لے کر گیا تھا؟ میں اکیلی نہیں گئی تھی، پوری یونی کو اس نے انوائٹ کیا تھا۔ زہرا جمال، کیا میں تمہیں جب رخصت کروا کر لایا تھا اس وقت کی کوئی بھی بات یاد نہیں ہے؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں دھوکہ معاف نہیں کرتا، سامنے چاہے میری ماں ہو، محبوبہ ہو یا پھر بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ تمہیں کیا لگا جب میں کہہ رہا تھا کہ تم مجھے ایک باوفا عورت لگتی ہو؟ تو کیا وہ میں نے تمہارے بارے میں صحیح کہا تھا؟ وہ میرا طنز تھا جسے تم نہیں سمجھ سکی۔ وہ ایک مسکراہٹ پاس کرتا وہاں سے چلا گیا اور زہرا جمال کو اپنا سانس سینے میں رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس وقت آغا جان کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ اسے جمال صاحب کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وہ انہیں کچھ پریشان سی لگی۔ میرا بیٹا، ماضی میں جو ہوا اسے میں بدلنے پر قادر نہیں ہوں، مگر اس گھر میں تمہیں تمہارے تمام حقوق ملیں گے۔ میرا حازم دل کا بہت اچھا ہے، سب کا احساس کرنے والا، بس ماں سے کچھ زیادہ قریب ہے، اس کی کسی بات سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ تم بھی رومینہ بہو کا دل جیتنے کی کوشش کرو۔ اس نے صرف اسبات میں سر ہلایا۔ وہ انہیں نہیں بتا سکی کہ آپ کا پوتا یہ رشتہ مجبوری میں نبھا رہا ہے۔ کافی دیر کی گفتگو کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ آدھی رات بیت چکی تھی۔ اس کا خیال تھا حازم گھر میں نہیں ہے، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے کچھ غیر معمولی ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے دیکھا وہ ہاتھ میں کوئی چیز لیے اس پر نظریں ٹکائے گھور رہا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتی واش روم میں گھس گئی۔ واپس آئی تو وہ ابھی بھی پہلے والی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ وہ اس کے پاس سے گزرنے لگی جب اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا اور اٹھ کر اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ زہرا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ حازم نے گہرا سانس کھینچا اور ہاتھ میں موجود رنگ اس کے سامنے کی۔ یہ رنگ ڈریسنگ روم میں مرر کے آگے رکھی تھی۔ زہرا کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اس نے تو یہ انگوٹھی بہت سنبھال کر رکھی تھی، پھر یہ حازم خان کے پاس کیسے پہنچی اور یہ ڈریسنگ روم میں کیسے پہنچی؟ حازم نے ہاتھ بڑھا کر وہ انگوٹھی اس کی ہتھیلی سے اٹھا لی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں اتنی قیمتی انگوٹھی تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ اسے اس سوال کی امید تھی اور وہ اس کا جواب بھی سوچ چکی تھی۔ یہ انگوٹھی مجھے ماں نے دی تھی۔ اس کی بات پر حازم نے سر ہلایا۔
اسے اس کی بات پر 1% بھی یقین نہیں آیا تھا۔ میں نے تمہیں یہ کبھی پہنے نہیں دیکھا۔ ہاں وہ بس ایسے ہی، اب پہن لوں گی۔ اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا تھا۔ وہ اس کا گڑبڑانا دیکھ چکا تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ انگوٹھی اسے کس نے دی ہوگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے بارے میں اس سے زیادہ جانتا ہے۔ وہ خاموشی سے آ کر اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ وہ اندر سے پوری جان سے کانپ رہی تھی۔ اس نے دل میں نہ جانے یاور ہمایوں کو کتنی ایک گالیاں دے ڈالی، جس نے اسے ایک مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ یہ انگوٹھی بھی اس کے زبردستی دیے گئے تحفوں میں سے ایک تھی، جسے وہ واپس کرنا چاہتی تھی لیکن وہ نہ کر سکی، اور اب یہ اس کی گلے کی ہڈی بن گئی تھی۔ حازم کافی دیر بیٹھا اسے گھورتا رہا اور پھر اٹھ کر ٹیرس پر آ گیا۔ وہ ٹیرس پر رکھی چیئرز میں سے ایک پر ٹک گیا۔ وہ اتنا تو جانتا تھا کہ وہ یاور ہمایوں میں انٹرسٹڈ نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں ایک کانٹا سا تھا۔ وہ یاور کی آنکھوں میں موجود جذبات کا ایک سمندر دیکھ چکا تھا۔ اس کی زہرہ کی طرف اٹھنے والی ہر نگاہ میں ایک آگ سی سے جلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ ایک طرف اس کی بیوی تھی، جس کا وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ہر وقت اس کے حواسوں پر چھائی رہتی تھی۔ وہ پاس نہیں ہوتی تب بھی اسے گمان ہوتا تھا کہ وہ اس کے آس پاس ہے۔ اور دوسری طرف ماں تھی، جان چھڑکنے والی ماں، جس نے آج تک بس اسے دیا ہی تھا، اس سے کچھ بھی نہیں لیا۔ جبکہ زہرہ جمال کے بارے میں وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی بھی ہے کہ نہیں۔ اگر وہ زہرہ کو بیوی کا مقام دیتا ہے تو ماں کی نافرمانی ہوگی۔ اس کی ماں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کبھی اسے بیوی کے حقوق نہیں دے گا۔ اس نے خود پر بند باندھے رکھے تھے۔ وہ عجیب اذیت کا شکار ہو رہا تھا اور وہ اپنی فرسٹریشن اس پر نکال رہا تھا۔ اسے اس کی بے نیازی پر بھی غصہ آتا تھا۔ وہ بھی اس سے کوئی شکایت نہیں کرتی تھی، بس ایک اجنبی بنی ساتھ رہتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ اس انتقام کی جنگ میں اپنی محبت کہیں کھو دے گا۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی۔ ٹیرس پر حازم خان اپنے آپ سے لڑ رہا تھا تو اندر زہرہ ایک جھوٹ بول کر اب خوف اور وسوسے کا شکار ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ حازم خان کو اگر اس کے جھوٹ کا پتہ چل گیا تو وہ اس کی جان لے لے گا۔ یاور رات کے آخری پہر دبے قدموں گھر میں داخل ہوا۔ موبائل کی ہلکی سی روشنی سے وہ اپنے کمرے تک پہنچا۔ کمرے کی لائٹ جلا کر جو ہی مڑا، سامنے چیئر پر ماں کو سوتے پایا۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور آگے بڑھ کر ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اپنا سر ان کے گھٹنوں پہ رکھ دیا۔ وہ بھی اس کا لمس محسوس کرتی ہوئی جاگ گئی اور اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کہاں تھی؟ صبح کے نکلے رات کے اس پہر لوٹ رہے ہو؟ آپ یہاں کیوں سو رہی ہیں؟ اس نے جواب کی بجائے ان سے سوال کیا۔ تمہارا نمبر بھی بن جا رہا تھا، تم نے کوئی اطلاع بھی نہیں دی، میں کیسے سو سکتی تھی؟ وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ مما، بولو یاور، کیا بات ہے جو تم اتنا پریشان ہو؟ پچھلے 2 ماہ سے دیکھ رہی ہوں تم بہت زیادہ اسموکنگ بھی کرنے لگے ہو۔ مجھے ملازمہ نے بتایا ہے کہ وہ روزانہ تمہارے کمرے سے بہت سی اجلی سگریٹ اٹھاتی ہے۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، تم ایسے تو نہیں تھے؟ ارے ماں، آپ تو ایسے ہی پریشان ہو رہی ہیں۔ میں ٹھیک ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سے بس ایک بات کہنی ہے ماں۔ ہاں بولو۔ مما، آپ ادینہ کو کہیں وہ حاسم اور اس کی بیوی کی زندگی سے دور رہے۔ اس کی بات سن کر سیما بیگم زور زور سے رونے لگی۔ یاور ماں کو ایسے روتے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ارے ماں، کیا ہوا ہے؟ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہے؟ اچھا آپ ادینہ سے کچھ نہ کہیے گا۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر اور زیادہ رونے لگی۔ ماں پلیز کچھ تو بولیں، کیا ہوا ہے؟ میں نے تمہارے موبائل میں زہرہ کی تصویریں دیکھی ہیں۔ ان کی بات پر وہ چپ ہو گیا۔ اس کے دل میں ایک درد سا اٹھا۔ ماں کو حوصلہ دینے کے لیے وہ مسکرا دیا۔ آپ اس لیے رو رہی ہیں؟ انہوں نے جذبات میں سر ہلایا۔ لیکن کیوں؟ تم اس سے محبت کرتے ہو؟ نہیں ماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ تو بس یونی میں اس سے فلرٹ کرتا رہا ہوں، میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ سیما بیگم نے رونا چھوڑ کر اسے دیکھا۔ تمہیں تو یاور جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا۔ یہ جو تمہاری آنکھوں میں سرخی ہے، یہ تمہارا گھر سے کئی کئی دن غائب رہنا، اپنے موبائل میں اس کی تصویر کو گھنٹوں دیکھنا، کیا یہ سب جھوٹ ہے؟ یاور تم نے اپنی ماں سے کب سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا؟ وہ ماں کو مزید جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ منہ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ یاور ماں کی طرف دیکھو بیٹا۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ ہے ہی ایسی،
کوئی بھی اس سے محبت کر سکتا ہے، لیکن میرا بیٹا تو ایک ہیرا ہے، اور اب نے میرے بیٹے کے لیے کوئی بہت اچھی سی لڑکی رکھی ہوگی۔ نہیں ماں، وہ نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ اس کی بات پر ان کی آنکھوں میں پھر سے پانی جمع ہونے لگا۔ اچھا ماں، رونا نہیں، جب بھی اس کی جیسی کوئی مل گئی تو کر لوں گا۔ دونوں ماں بیٹا مسکرا دیے۔ سمندر کا ٹھنڈا پانی تمہارے قدموں کو چھوتا ہوا میرے قدموں میں جذب ہو جائے۔ تم بس میری رہو، میرے ساتھ، میرے پاس، اور میری بن کر۔ وہ اس پل برستی بارش میں اور خزاں کے دلکش منظر کو دیکھ کر بولا، ہمیشہ کوئی چیز نہیں رہتی۔ ایک اور گھائل کرتا وار، محبت ہو جائے تو اسے روکا کیسے جاتا ہے، میں نہیں جانتا۔ میں نہیں جانتا، میں کچھ بھی نہیں جانتا، سوائے اس کے کہ میں نے محبت کی۔ وہ وائٹ لائن کراس کر دی جس کے بعد سوائے آگے بڑھنے کے اور کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ میں فقط اتنا جانتا ہوں کہ تم میرے لیے بہت خاص ہو۔ تم وہ ہو جو مجھے چاہیے ہے، تم وہ ہو جس کی مجھے تلاش تھی۔ میں کیسے سنبھلوں، میں کیا سمجھوں، میں نہیں جانتا۔ بے بسی اس کی ہر ایک لفظ سے جھلک رہی تھی۔ میرے جذبوں میں، میری محبت میں وہ شدت ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ محض مفروضے کی بنا پر میں کوئی رشتہ نہیں جوڑ سکتی۔ ایک اور دھتکار، تم اس محبت کو یہیں دفن کر دو اور چلے جاؤ۔ زہرہ جمال کو آج اپنے الفاظ کی سنگینی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اس کی نظر ہاتھ میں موجود انگوٹھی پر تھی۔ اسے یاور کا ایک ایک لفظ یاد تھا۔ اس دن اسے دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی، نہ جانے وہ کیسے ریئیکٹ کرے گا، کیونکہ اس نے اس کی دیوانگی دیکھی تھی، وہ اس کے جنون سے واقف تھی۔ اس کے دل کو ابھی بھی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ نہ جانے وہ کب آ جائے گا اور اس کی شادی شدہ زندگی کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ الیکشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ حازم خان اور ہمایوں صاحب دونوں روزانہ کہیں نہ کہیں جلسہ کر رہے تھے۔ ان کے اور ان کے مخالفین کے درمیان تند و تیز جملوں کا تبادلہ بھی جاری تھا۔ ہمایوں خان منجھے ہوئے سیاست دان تھے، ان کا وسیع تجربہ تھا، جبکہ حازم خان ابھی نوآموز تھا، لیکن اس کی جذباتی تقریر کارکنان میں ایک ولولہ پیدا کر رہی تھی۔ ہر طرف ان کی دھوم مچی تھی۔ ان کے مخالفین ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خوفزدہ ہو رہے تھے۔ حازم خان آج معمول سے کچھ زیادہ لیٹ گھر لوٹا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ اس کی نظر جائے نماز پر بیٹھی زہرہ پر پڑی، جو سجدے میں تھی۔ حازم سخت تھکن کی وجہ سے کپڑے چینج کیے بغیر ہی لیٹ گیا۔ اسے لیٹے 10 منٹ گزر چکے تھے۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا تو زہرہ ابھی تک سجدے میں ہی تھی۔ کسی انہونی کے ڈر سے اٹھ کر اس کے قریب کیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زہرہ نے تیزی سے سر اوپر اٹھایا، اس کی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں۔ حازم کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے حصار میں لیا اور لا کر بیڈ پہ لٹا کر اچھی طرح سے بلینکٹ رکھ کر خود بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا جبکہ زہرہ اس پر نظریں ٹکائے لیٹی رہی۔ زہرہ نے نیند سے بوجھل آنکھیں بند کی تو حازم نے بھی جگہ چھوڑ دی۔ اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ وہ سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر لے کر اسٹڈی روم میں چلا آیا اور زندگی میں پہلی بار اس نے ایک ساتھ کہیں ایک سگریٹ پھونک ڈالے۔ اسے ماں کی طرف سے الٹیمیٹم دے دیا گیا تھا کہ وہ الیکشنز کے بعد ادینہ کے لیے اس کا رشتہ لے کر جا رہی ہیں، اور اب آقا جان اور رمیش صاحب کو منانا تمہارا کام ہے۔ وہ سخت ذہنی الجھن میں تھا۔ اس کے دل پر ایک بوجھ سا تھا اور وہ اپنے دل کا بوجھ کسی کے ساتھ ہلکا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یاور شہر میں اپنے بزنس میں مصروف تھا۔ وہ کئی گھنٹے بنا سوئے کام کرتا رہتا تھا۔ آج بھی وہ معمول کے مطابق رات کو 2 بجے گھر آیا تھا، تبھی اس کے موبائل پر حازم کالنگ لکھا آیا۔ اس نے کال ریسیو کی تو حازم نے اسے جلدی سے ہاسپٹل پہنچنے کو کہا۔ وہ انہی قدموں لوٹا۔ گاڑی ہاسپٹل کے پارکنگ میں روکتے ہوئے وہ پاگلوں کی طرح اندر بھاگا۔ کوریڈور میں اسے حازم نظر آیا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس پہنچا۔ حازم، کیا ہوا ہے؟ یاور، حوصلہ کرو یار، جلسے میں کسی نے ماموں پر فائرنگ کر دی ہے۔ کہاں ہے پاپا؟ ڈاکٹرز انہیں آئی سی یو میں لے گئے ہیں۔ یاور کا دل عجیب وسوسوں میں گھرا ہوا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے دوست کو کال کی جو کہ اس ہاسپٹل کا مالک تھا۔ اسے مختصراً باپ کے بارے میں بتا کر وہ آئی سی یو کے باہر پہنچا۔ 3 گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ ہمایوں صاحب اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ جب اندر داخل ہوا تو بہت سی مشینوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے قریب بلایا۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ انہوں نے آکسیجن ماسک اتارا
اور اٹکتے ہوئے یاور سے وعدہ لیا کہ وہ ان کا ادھورا کام مکمل کرے گا۔ وہ اپنے علاقے کے لیے، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کام کرے گا۔ وہ ان کا چھوڑا ہوا مشن مکمل کرے گا۔ اور پھر اس کے باپ نے اس کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ وہ کچھ ہی نہ کر سکا۔ وہ باپ کا لاڈلا بیٹا تھا۔ وہ اس سے ناراض تھے، لیکن دونوں باپ بیٹے میں بہت محبت تھی۔ کہتے ہیں مرد روتے نہیں ہیں، وہ بھی نہیں رویا۔ بہت ہمت سے وہ باپ کا جستے خاکی لے کر گاؤں پہنچا تھا اور بیٹے کے گلے لگ کر بلک بلک کر روئیں۔ رانیہ اور زہرہ نے ان دونوں کو الگ کیا۔ وہ بھی ماں کو خود سے الگ کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ لوگوں کی ایک جمع غفیر نے ان کے جنازے میں شرکت کی تھی۔ ادینہ کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ رومینہ بیگم اس کو سنبھال رہی تھی۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو ہر آنکھ اشک بار تھی۔ سب پر ایک سکوت طاری تھا، سب غم میں ڈوبے تھے۔ رومینہ بیگم کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ سیما بیگم اور ادینہ کو یاور نے اصرار کر کے کچھ کھلا کر دوائی دے کر سلا دیا۔ سیما بیگم اس کا ہاتھ پکڑے ہی سوئی۔ ان کے سونے کے بعد وہ نیچے آیا اور حازم کے برابر بیٹھ گیا، جس کے آگے زہرہ کھانا رکھ رہی تھی۔ حازم نے زہرہ سے اس کے لیے بھی کھانا لانے کو کہا۔ زہرہ نے اس کے سامنے کھانا رکھا تو یاور نے نظریں جھکائے ہی اس کا شکریہ ادا کیا۔ سویم کے بعد جب زہرہ حازم کے ساتھ تیار ہوئی تو رومینہ بیگم نے حازم سے اسے چھوڑ جانے کو کہا۔ زہرہ وہاں نہیں رکنا چاہتی تھی۔ اس نے حازم کی طرف دیکھ کر نام گردن ہلائی۔ وہ شش و پنج میں دونوں کو دیکھنے لگا۔ رومینہ بیگم اسے چھوڑ کر جانے پر مصر تھی، جبکہ زہرہ اس اشارے سے منع کر رہی تھی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ سب دیکھتا یاور بھی حازم کو دیکھنے لگا کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ یاور کا دل بے ایمان ہوا تھا۔ اس کے دل نے شدید خواہش کی تھی کہ حازم اسے چھوڑ جائے، اور پھر اس کی خواہش کے عین مطابق اسے اکیلا ہی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوتا نظر آیا۔ تھوڑا سا آگے جا کر گیٹ سے تھوڑا سا فاصلے پر اس کی گاڑی رکی تھی۔ اس نے سر باہر نکال کر زہرہ کو پاس بلایا تھا۔ وہ ایک امید سے چلتی اس کے قریب آئی۔ قریب آنے پر حازم نے جیب سے کچھ نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے، لیکن زہرہ نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ دیکھو زہرہ، میں 2-3 دن تک آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ ماں نے بہت پیار سے تمہیں رکنے کے لیے کہا ہے، تو رہ جاؤ نا۔ میں نہ کر کے ان کا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ جی، آپ ان کا دل نہیں توڑ سکتے، لیکن میرا دل توڑنے میں تو آپ کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ واٹ ربش! یہ کیا تم الٹی سیدھی باتیں سوچتی رہتی ہو؟ زہرہ نے جواب دینے کے بجائے غصے سے وہاں سے چل دی۔ حازم نے غصے سے اپنا ہاتھ زور سے اسٹیئرنگ پر مارا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ سفید رنگ کے قمیص شلوار پر بلیک کوٹ پہنے، کلائی میں گھڑی بند کرتا یاور ماں کے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ کھڑی تھی۔ بلیک کلر کے خوبصورت جوڑے میں ملبوس دوپٹہ سر پہ ٹکائے سیما بیگم کے قریب بیٹھی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ یاور کو دیکھ کر اس کی ہنسی کو بریک لگ گئی۔ وہ بھی نظریں پھیر کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ ماں، آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ زہرہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن سیما بیگم نے ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھا لیا۔ پھپھو، آپ لوگ بات کر لیں، میں باہر چلی جاتی ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم بیٹھو یہیں۔ یاور، بولو بیٹا، اتنے اداس کیوں لگ رہے ہو؟ اس نے رخ موڑ کر ماں کو دیکھا۔ اداسی کے بھی 100 چہرے ہیں، اور ان میں سب سے اداس چہرہ جس میں دوبارہ ملاقات کا امکان کم ہو۔ اس کی بات پر زہرہ خفت سے سرخ پڑ گئی، اور یاور ہمایوں اس پر ایک نظر ڈال کر ہونٹ بیچے وہاں سے نکل گیا۔ سیما بیگم نے بیٹے کی تکلیف پر اذیت سے زہرہ سے رخ موڑ کر آنکھیں بند کی، اور 2 آنسو آنکھوں سے نکل کر گالوں پر پھسل گئے، جبکہ زہرہ سیما بیگم کے سامنے شرمندگی سے سر بھی نہ اٹھا سکی۔ اسے ایک بار پھر سے حازم پر غصہ آنے لگا، جو اسے یہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ آج اسے یہاں آئے ہوئے پورا 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس کا اور یاور کا آمنا سامنا دوبارہ نہیں ہوا تھا۔ یاور نے باپ کی جگہ کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے تھے، اور اب وہ اور حازم الیکشن کمپین میں مصروف تھے۔ یاور ہمایوں کے مقابلے میں حازم آکسفورڈ کا گریجویٹ تھا۔ دونوں ہی متحمل مزاج تھے، لیکن یاور ہمایوں تھوڑا شدت پسند واقع ہوا تھا۔ باپ کی موت نے اسے بہت اگریسو بنا دیا تھا۔ اس کی تقریروں میں بھی ایک الگ قسم کا جوش ہوتا تھا۔ وہ کسی بھی ہجوم کو اپنی باتوں سے قائل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور وہ اپنی اس خوبی سے بخوبی واقف تھا، اور اس کا بھرپور استعمال بھی کر رہا تھا۔ حازم اور یاور کی اسکولنگ ایک ساتھ ایک ہی انسٹیٹیوٹ سے تھی۔ حازم ایک بہت اچھا مقرر تھا، ٹی وی چینلز پر بھی اپنی پارٹی کا اسپوکن پرسن بھی تھا۔ دونوں نوجوانوں کی ہیروز تھے۔
یاور کو اپنے علاقے کے لیے پہلے سے ہی کام کرنے کا ایڈوانٹیج بھی حاصل تھا، پھر باپ کی سالوں کی محنت بھی شامل حال تھی۔ زہرا کو لگ رہا تھا کہ حازم اسے یہاں چھوڑ کر بھول ہی گیا ہے۔ اس کی ہر صبح کا آغاز حازم کے انتظار سے شروع ہوتا اور پھر سارا دن اسی انتظار میں ختم بھی ہو جاتا۔ آج اسے رومینہ بیگم نے بتایا تھا کہ حازم اسے لینے آ رہا ہے، اس لیے وہ تیار رہے۔ وہ تیار ہو کر آئی تو اسے رومینہ بیگم نے اسٹڈی روم سے کوئی کتاب لانے کے لیے بھیج دیا۔ وہ کتابوں کی دلدادہ خوشی خوشی چل دی۔ جس وقت وہ اسٹڈی روم میں داخل ہوئی تو سامنے ہی یاور کسی فائل کی ورگردانی میں مصروف تھا۔ اس نے حیرانگی سے زہرا کو دیکھا اور واپس فائل پر جھک گیا۔ زہرا بھی اسے اگنور کرتے ہوئے بک شیلف کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ابھی بک شیلف کے پاس پہنچی ہی تھی جب ڈور ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ زہرا بھاگ کر واپس ڈور تک پہنچی لیکن وہ باہر سے لاک ہو چکا تھا۔ زہرا لاک کو دونوں ہاتھوں سے گھمانے لگی لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ ایک جال میں پھنس چکی تھی۔ وہ زور سے دروازے پر ہاتھ مارنے لگی اور زور زور سے باری باری سب کو آوازیں دینے لگی۔ یہ سب کچھ دیکھتا یاور اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک سائڈ سے دروازے کی ماسٹر کی ڈھونڈنے لگا جو کہ ہر وقت ایک مخصوص جگہ پر ہوتی تھی۔ وہ چابی لے کر جوں ہی مڑا، اسے باہر سے حازم کی آواز سنائی دی جو زہرا کو ہی پکار رہا تھا۔ اس کے ساتھ ادینہ، رومینہ بیگم اور سیما بیگم کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ زہرا کے ہونٹوں پر قفل لگ گیا۔ اس نے مڑ کر ایک دردیزہ نظر یاور پر ڈالی۔ اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ یاور کا دل کیا وہ خود کی جان لے لے۔ باہر سے لاک کھلنے کی آواز آ رہی تھی۔ زہرا کو لگا کہ وہ عنقریب بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ اس نے خود دروازے کے ہینڈل کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ تب اس نے یاور کو تیزی سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب سے گزرتا ہوا دوسری طرف موجود ایک دروازے میں گم ہو گیا۔ وہ ایک پرانا اسٹور روم تھا۔ داخل ہوتے ہوئے یاور نے سب سے پہلے اپنا موبائل آف کیا تھا۔ جو ہی دروازہ کھلا، زہرا تیزی سے باہر نکلی اور حازم کے سینے سے آ لگی اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ حازم نے سب کے سامنے کچل ہو کر اسے خود سے دور کیا اور ہاتھ پکڑ کر ہال میں لے آیا جہاں نانا اور نانی جان موجود تھے۔ اسے ایک طرف بٹھا کر پانی اس کے لبوں سے لگا دیا۔ دوسری طرف رومینہ بیگم اور ادینہ حیران تھی کہ یاور کہاں گیا۔ انہوں نے تو آج زہرا اور حازم کو الگ کرنے کا پورا بندوبست کر لیا تھا، لیکن دروازہ کھلنے پر یاور کو نہ پا کر وہ سخت بدمزہ ہوئی اور اب منہ لٹکا ایک سائڈ پر کھڑی تھی۔ کافی دیر تک جب سب آوازیں آنا بند ہو گئی تو یاور دبے پاؤں اسٹور روم سے نکلا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے کوٹ اتار کر ایک طرف پھینکا۔ ایک مضبوط اور پر اعتماد مرد ہو کر بھی اس سچویشن میں اس کی پیشانی پسینے سے تر تھی۔ اس نے 2 انگلیوں سے اپنی پیشانی مسلی اور ایک لمبا سانس بھر کر وارڈروب سے اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا۔ شاور لے کر واپس آیا اور موبائل آن کر کے نیچے چلا آیا۔ اس نے زہرا کو دیکھنے سے احتراز برتا لیکن پھر بھی اس کے دل کے سکون کے لیے اس کی طرف دیکھا تو اسے افسوس ہوا، کاش وہ اس کی طرف نہ دیکھتا۔ لیکن پھر بھی اپنے دل کے سکون کے لیے اس کی طرف دیکھا تو اسے افسوس ہوا کہ کاش وہ اس کی طرف نہ دیکھتا، کیونکہ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی اور اس کی نظروں میں اسے دیکھ کر ایک خوف تھا، ایک نفرت تھی، اور وہ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی خود کو اس کا مجرم سمجھنے لگا۔ اس کے لیے وہاں کھڑا رہنا مشکل ہو گیا اور وہ حازم سے کسی میٹنگ کا بہانہ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ پھر سیما بیگم کے بہت اصرار کے بعد بھی زہرا وہاں نہیں رکی۔ حازم کی نظریں اس کے چہرے پہ مرکوز تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ حازم خان اسے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ وہ اس پر اعتبار نہیں کرتا اور اگر آج وہ یاور کو دیکھ لیتا تو آگے کے بارے میں سوچ کے ہی اس نے جھرجھری لی۔ یاور رات کو واپس لوٹا تو اس کا موڈ آف تھا۔ وہ کافی دیر دادا جان کے ساتھ بیٹھا رہا۔ دادا جان اور دادی جان کے کمروں میں جانے کے بعد وہ ادینہ کی طرف مڑا۔ ادینہ، تم کب جا رہی ہو واپس شہر؟ تمہاری یونی کھل چکی ہے اور تمہاری پڑھائی کا بھی حرج ہو رہا ہے۔ تم کل تیار رہنا، میں شہر جاؤں گا تو تمہیں بھی چھوڑ آؤں گا۔ ادینہ نے مدد کے لیے رومینہ بیگم کی طرف دیکھا کیونکہ پڑھائی میں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو بس گاؤں سے جان چھڑانے کے لیے اس نے ایڈمیشن لے لیا تھا، لیکن اب چونکہ حازم بھی لوٹ آیا تھا تو وہ شہر کیوں جاتی؟ اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اپنے نام کے ساتھ ہمیشہ حازم کا نام سنا۔ رومینہ بیگم نے اسے بتایا تھا کہ اسے ان کی بہو بننا ہے اور وہ بھی اس کے خواب دیکھنے لگی۔ بھلا حازم خان سے محبت کرنے کے لیے کسی توجیہ کی ضرورت تھی؟ وہ تو ایک ساحر تھا جو جہاں جاتا تھا سب کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا تھا۔
وہ بھی اس کے سحر میں مبتلا ہو گئی۔ وہ تو اس کی روح میں بسا تھا، لیکن حازم خان نے اپنے جذبات صرف اپنی بیوی کے لیے سنبھال رکھے تھے۔ لیکن اب جب بیوی پاس تھی تو وہ کشمکش کا شکار تھا۔ اسے اس سے محبت تو تھی لیکن اعتبار نہ تھا، اور شاید زہرہ جمال اپنی ساری زندگی تیاگ کر بھی اعتبار حاصل نہ کر سکے، کیونکہ اس کے آس پاس سازشوں کا ایک جال بنا جا رہا تھا۔ اور پھر جب شوہر کی زندگی میں دوسری عورت آ جائے تو پھر پہلی والی کی ناقدری ہی ہوتی ہے۔ میں سونے جا رہا ہوں، صبح سویرے تیار ہو جانا۔ لیکن یاور بیٹا، ابھی ہمایوں کو ہم سے جدا ہوئے کتنے ہی دن ہوئے ہیں، بچی اکیلی کیسے رہے گی؟ یاور اپنا غصہ دباتے ہوئے تیزی سے پلٹا۔ پھپھو، آپ ادینہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ اس کو بتا دیں کہ آپ کے بیٹے کی شادی ہو چکی ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو زندگی میں آگے بڑھنے دیں، ماضی میں جینا چھوڑ دیں۔ اس کو بھی کہیں کہ وہ بھی ماضی کو بھول جائے۔ آپ لوگ جو کچھ کرتی پھر رہی ہیں میں وہ سب جانتا ہوں۔ تم اگر سب کچھ جان ہی گئے ہو تو پھر سن لو، میرا بھائی تو اب اس دنیا میں نہیں ہے، اس لیے میں تم سے اپنے حازم کے لیے ادینہ کا رشتہ مانگتی ہوں۔ تو پھر میرا جواب بھی سن لیں، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ میں ایک شادی شدہ شخص کے ہاتھ میں اپنی بہن کا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ یاور، کیا ہمارے خاندان میں اس سے پہلے کسی نے دوسری شادی نہیں کی ہے؟ پھر بھی اگر تمہیں اس کی شادی شدہ ہونے پر اعتراض ہے تو حازم زہرہ کو طلاق دے دے گا۔ یاور نے حیرت سے اپنی پھپھو کو دیکھا، جو ایک عورت ہو کر دوسری عورت کو برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میں پھر بھی ادینہ کی شادی حازم سے نہیں کروں گا، اس نے بات ختم کر دی تھی۔ لیکن بھائی، مجھے حازم سے شادی کرنی ہے، ہر حال میں۔ مجھے اس کے شادی شدہ ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ادینہ، بعد میں بات کریں گے۔ نہیں بھائی، جو بات ہوگی وہ ابھی ہوگی، اسی وقت۔ آپ پھپھو کو ہاں میں جواب دے دیں۔ ادینہ، وہ بچپن سے اسے پسند کرتا ہے، تم اس کی زندگی میں کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ میں اس کی زندگی میں اپنی جگہ بنا لوں گی، وہ میرا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے پھپھو، آپ پہلے اپنے بیٹے سے بات کر لیں، اگر وہ راضی ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یاور کو پورا یقین تھا کہ حازم کبھی بھی نہیں مانے گا۔ اس کا خیال تھا، بھلا زہرہ جمال جیسی عورت جس مرد کی زندگی میں ہو، وہ کسی اور کی طرف مڑ کر بھی کیوں دیکھے گا؟ لیکن وہ غلط تھا۔ یاور، میں نے حازم سے پہلے ہی بات کر لی ہے، اسی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یاور کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا، جو وہ سن رہا ہے وہ سچ ہے؟ اس نے افسوس سے اپنی بہن پر ایک نظر ڈالی، جو خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہی تھی، اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر ادینہ نے واپس جانے سے منع کر دیا، وہ بھی زبردستی کا قائل نہیں تھا۔ دونوں بہن بھائی میں ناراضگی چل رہی تھی۔ یاور اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ ادینہ کوئی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ یاور نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ الیکشن کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ الیکشن سے 2 دن پہلے دونوں پارٹیوں کے حامیوں کے درمیان ایک معرکہ ہوا تھا۔ دونوں اطراف سے فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا تھا۔ موقع پر موجود یاور نے اپنے بندوں کو فائرنگ سے روک دیا اور خود سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر دوسری طرف سے بھی فائرنگ روک دی گئی۔ اس نے دوسری پارٹی کے اراکین کو بیٹھ کر بات چیت کرنے کی دعوت دی اور طویل مشاورت کے بعد یہ طے پایا کہ الیکشن والے دن کسی بھی پولنگ اسٹیشن پر کسی بھی قسم کا اسلحہ نہیں لایا جائے گا۔ جیت اور ہار جس بھی فریق کی ہو، دوسرا کندھا پیشانی سے اپنی ہار تسلیم کرے گا۔ اس کے اس عمل سے علاقے میں اس کی عزت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ الیکشن کا دن آ پہنچا تھا۔ حازم صبح ہی صبح نکل گیا تھا، ماں اور دادی سے دعائیں لیتا ہوا۔ وہ سارا دن مختلف پولنگ اسٹیشنز پر پہنچا تھا، اپنے حامیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے مختصر اور جامع سی گفتگو کر کے اپنی اگلی منزل کی جانب بڑھ جاتا تھا۔ بہت سی جگہوں سے دھاندلی کی شکایات بھی موصول ہوئی تھی۔ پاکستان میں الیکشن ہو اور اس طرح کی خبریں سننے کو نہ ملے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ آخر کار ایک بہت ہی مصروف اور تھکا دینے والا دن اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ سب لوگ سر شام ہی ٹی وی اسکرینز کے آگے بیٹھ گئے تھے۔ حویلی میں اس وقت سب لوگ بڑے سے ہال میں موجود تھے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق یاور، ہمایوں اور حازم خان ہار رہے تھے۔ ہر ایک پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ کے بعد سب کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ حازم کی کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں ہے، جبکہ رمیز صاحب ہر تھوڑی دیر کے بعد فون کان سے لگائے باہر کی طرف جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ جو نتائج کا اعلان ہو رہا تھا، رمیز صاحب کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ زہرہ بھی دل تھام کر بیٹھی تھی، لبوں پر حازم کے لیے دعائیں بھی جاری تھی۔
کافی دیر بیٹھنے کے بعد جب اسے لگا کہ اب اس کا جیتنا مشکل ہے تو وہ کمرے میں آ گئی۔ صبح بہت سویرے اٹھنے کی وجہ سے وہ جلد ہی نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ رات 12 بجے کے بعد جب یاور کے اپنے حلقے کے نتائج سامنے آنے شروع ہوئے تو یکدم ہی پوزیشن بدل گئی۔ یقینی شکست کی طرف جا رہے نتائج یکدم ہی جیت کی طرف بڑھنے لگے، اور پھر صبح 4 بجے کے قریب غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا اعلان ہوا، جس میں 15,000 ووٹوں کی برتری سے حازم خان اور یاور ہمایوں جیت گئے تھے۔ پورے علاقے میں جشن کا سماں تھا۔ زہرہ صبح اٹھی تو ہر طرف چہل پہل تھی۔ حویلی میں ہر آنے والے کا منہ میٹھا کروایا جا رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ جوک در جوک حویلی میں آ رہے تھے اور آغا جان کو مبارکباد دے رہے تھے۔ 10 بجے کے قریب حازم حویلی میں داخل ہوا اور ماں کے گلے لگ گیا۔ اس کی پیشانی چوم کر ماں نے مبارکباد دی۔ وہ آغا جان کو پوچھ کر ان کے کمرے کی طرف بڑھا جب رومینہ بیگم نے حازم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حازم نے سوالیہ نظروں سے ماں کی طرف دیکھا۔ حازم، اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ ان کی بات پر اس کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ وہ بہت خوشی سے گھر آیا تھا، لیکن اب اس کے قدم سست پڑ گئے تھے۔ وہ آغا جان کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اسے دیکھ کر اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور جوش سے حازم کی طرف بڑھے۔ اسے بھینچ کر سینے سے لگایا اور کندھوں سے تھام کر سامنے کیا۔ حازم میرا بیٹا، آج بولو، آج تمہیں کیا چاہیے؟ حازم نے ہونٹ بھینچ کر آغا جان کو دیکھا۔ آغا جان، آج میں آپ سے جو بھی مانگوں دیں گے؟ کوئی شک؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر بولو کیا چاہیے ہے؟ میں نے آپ سے کیا وعدہ پورا کیا ہے، اب میں اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے دوسری شادی کی اجازت چاہیے ہے۔ اس نے ماں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ آغا جان کے ہاتھ اس کے کندھوں سے نیچے گر گئے تھے۔ وہ اس کے پیچھے دیکھنے لگے۔ حازم خان نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو گنگ رہ گیا۔ سامنے ہی آنکھوں میں آنسو لیے زہرہ جمال کھڑی تھی۔ حازم اس پر ایک نظر ڈال کر اس کی سائڈ سے نکل کر چلا گیا۔ زہرہ ہوش میں آتی اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ ماں کے کمرے میں چلا آیا۔ اس کا خیال تھا کہ زہرہ جمال وہاں نہیں آئے گی، لیکن آج وہ ہوش میں کہاں تھی؟ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی رومینہ بیگم ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی تھی۔ وہ انہیں اگنور کرتی ہوئی حازم کی طرف بڑھی جو ونڈو کے پاس باہر کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ حازم خان، کہاں بھاگ رہے ہیں مجھ سے؟ مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ سرد و سپاٹ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ میرا قصور کیا ہے؟ کیا خامی ہے مجھ میں؟ کیا بتائیں گے دنیا کو کہ کیا توجہ پیش کریں گے دوسری شادی کرنے کی؟ وہ اس کی طرف مڑا تھا، چپی نظریں اس کے چہرے پہ جما کر بولا تھا، یہی کہوں گا کہ تم بانجھ ہو۔ حازم کی بات پر اس نے درزیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے آپ سے طلاق چاہیے ہے۔ حازم نے آگے بڑھ کر اسے گردن سے پکڑ لیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ایک بار اور کہا تو یہی تمہیں گاڑ دوں گا۔ بچپن کی منکوہا ہو میری۔ اچھا، تبھی دوسری شادی کر رہے ہیں؟ حازم خان، جیسے آپ دوسری شادی کے لیے آغا جان سے اجازت لینے گئے ہیں، ایسے ہی میں بھی آغا جان کے پاس جاؤں گی، اور آپ تب تک دوسری شادی نہیں کر سکتے جب تک مجھے طلاق نہیں دیں گے۔ اور یہ سب جب آپ نے مجھ سے نکاح کیا تھا تبھی نکاح نامے میں یہ بات بھی لکھی گئی تھی، اور یہ بات مجھے آغا جان نے ہی بتائی ہے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ میں آپ کے جواب کی منتظر رہوں گی۔ اور اس کی بات پر حازم سے زیادہ رومینہ بیگم شوق میں تھی۔ زہرہ جمال دونوں پر ایک مسکراتی نظر ڈال کر وہاں سے چلی آئی۔ حازم اس وقت آغا جان کے سامنے بیٹھا تھا۔ آغا جان سرد و سپاٹ انداز لیے ہوئے تھے۔ حازم، ٹھیک ہے، تمہیں شادی کرنی ہے کر لو، لیکن پہلے تمہیں زہرہ کو طلاق دینی ہوگی۔ انہوں نے یہ بات کن دقتوں سے کہی تھی یہ وہی جانتے تھے۔ وہ اگر ان کا اکلوتا پوتا تھا تو وہ بھی ان کی اکلوتی پوتی تھی، ان کے مرحوم بیٹے کی نشانی۔ ان کی بات پر حازم نے درزیدہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ آغا جان نے نظریں چرا لیں۔ تم اب جا سکتے ہو، مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دینا تاکہ میں اس کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈ کر اس کی شادی کر دوں جو اسے عزت و محبت اور تحفظ دے سکے۔ اگر میں انکار کر دوں تو ہم عدالت میں جائیں گے۔ آغا جان، آپ اچھا نہیں کر رہے۔ تم تو اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہو نا؟ حازم غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آغا جان، اسے کہیں یہ بات تو وہ بھول جائے کہ میں کسی بھی حالت میں اسے چھوڑوں گا۔ آغا جان یہی تو چاہتے تھے، وہ تو آخری لمحے تک ان دونوں کو ساتھ دیکھنا چاہتے تھے۔ یاور ہمایوں نے ادینہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ بھائی،
آپ اگر میرے اور حازم کے درمیان آئے تو آپ میرے سب سے بڑے دشمن ہوں گے۔ ادینہ، تم محبت کے حصول میں پاگل ہو رہی ہو۔ تم کیوں نہیں سمجھتی؟ میں اسے بچپن سے جانتا ہوں۔ وہ تمہارا ہو کر بھی کبھی تمہارا نہیں ہو سکے گا۔ زہرہ جمال اس کی رگ رگ میں بستی ہے۔ اپنی بات پر اسے ادینہ کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوتی نظر آئی۔ اچھا، ایسا ہے تو زہرہ جمال آپ کے خون میں زندگی بن کر دوڑتی ہے، لیکن آپ بھی تو اس کے بغیر رہ رہے ہیں۔ ادینہ، وہ اتنی زور سے بولا تھا کہ وہ سہم سی گئی۔ دوبارہ یہ بات اپنی زبان پر کبھی نہ لانا۔ یہ میری پہلی اور آخری وارننگ ہے۔ یاور نے مزید اس سے کوئی بحث نہیں کی اور غصے سے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کوٹ اتار کر زور سے بیڈ پہ پٹکا اور سگریٹ سلگھا کر بیٹھ گیا۔ سگریٹ کے لمبے لمبے کش لیتے ہوئے کچھ بھولے بسرے لمحے اس کی یادداشت کے دریچے میں لہرائے۔ وہ اس وقت ایگزامینیشن ہال میں بیٹھی تھی۔ وہ پورا 1 گھنٹہ لیٹ تھی۔ اسے بہت سی باتیں سنانے کے بعد ایگزامینر نے بیٹھنے کی اجازت تو دے دی، لیکن اسے اضافی وقت نہ دینے کے بابت بتایا۔ وہ تیزی سے پیپر حل کرنے لگی، لیکن جو وقت بیت رہا تھا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ ہر 5 منٹ کے بعد اپنے آس پاس نظر دوڑاتی اور جو کوئی اسے پیپر جمع کراتا نظر آتا وہ اور تیزی سے لکھنا شروع کر دیتی۔ آخرکار اس نے ادھر ادھر دیکھ کر مزید وقت ضائع کرنے کی جگہ اپنی ساری توجہ پیپر پر دی، اور جب وہ پورا پیپر حل کر کے اٹھی تو پورا ہال خالی تھا۔ سامنے صرف ایگزامینر بیٹھا تھا جو پیپرز ترتیب دے رہا تھا۔ اس نے پیپر جمع کروا کر جو ہی رخ موڑا، اس سے اپنی سیٹ کے عین پیچھے یاور ہمایوں ایک ٹانگ لمبی کر کے دوسری چیئر پر رکھے، دونوں ہاتھ سر کے پیچھے لے جا کر سہارا دیے رکھے ہوئے تھا، اور وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ زہرہ جمال ایک تیز نظر اس پہ ڈال کر باہر نکل گئی تھی۔ یاور نے جلدی سے اپنی جگہ چھوڑی تھی اور اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ ہیلو میڈم، شکریہ بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے۔ کس بات کے لیے شکریہ؟ اس نے ایک آبرو اٹھا کر پوچھا۔ ارے، اگر میں نہ ہوتا تو وہ ایگزامینر تم سے کب کا پیپر لے چکا ہوتا۔ تم نہیں، آپ کہہ کر مخاطب کیا کرو۔ جی میڈم، جیسے آپ کا حکم۔ ویسے کہ شادی کے بعد بھی میں آپ کو تم نہیں کہہ سکوں گا۔ کس کی شادی کے بعد؟ آپ کی اور میری شادی کے بعد۔ دیکھیے مسٹر یاور ہمایوں صاحب، آپ کوئی اپنی کلاس کی خوبصورت لڑکی دیکھ کر اس سے افیئر چلا لیں، اور پلیز میری جان چھوڑ دیں۔ اس نے باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ زہرہ جمال، یہ اپنے مشورے اپنے پاس رکھو۔ ویسے بھی ایک بات یاد رکھنا، تم اگر میری نہ ہو سکی تو کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس دل میں صرف ایک ہی نام لکھا جا چکا ہے اور وہ تمہارا ہے۔ اس نے دل کے مقام پر انگلی رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ان لمحات کو سوچتے ہوئے یاور کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کی داڑھی میں جذب ہو گیا تھا۔ کبھی تم سے کہا تھا کہ تمہیں کسی کا نہیں ہونے دوں گا، اور آج تمہارا گھر بسانے کے لیے اپنوں سے لڑ رہا ہوں۔ میں تمہیں ٹوٹتے بکھرتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں تمہیں آباد دیکھنا چاہتا ہوں، خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں مزید امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ وہ اس وقت دادی جان کے کمرے میں تھی جب وہ آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوا تھا۔ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر لایا۔ وہ اسے لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس کے کانوں میں ماں کی آواز گونجی۔ وہ اس کا بازو چھوڑ کر پلٹا تھا۔ حازم، میں نے تمہیں خوشخبری سنانی تھی۔ ابا جان اور یاور نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ ان کی بات پر اس نے اسباب میں سر ہلایا اور زہرہ کی کلائی تھام کر اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ رومینہ بیگم تلملا کر رہ گئیں۔ انہیں حازم کا اسے ایسے لے کر جانا بہت کھلا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے زہرہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ زہرہ جمال، جب تک میرے نکاح میں ہو اس گھر میں اس کمرے کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتی تم۔ یہ بات ذہن نشین کر لو۔ اچھا، اور جب آپ کی دوسری بیوی آ جائے گی تب بھی اس کمرے پر صرف تمہارا حق ہوگا، اگر تب تک تم میرے ساتھ رہی تو۔ ویسے تم تو بہت بزدل ہو۔ میں نے تو سوچا تھا میں جس قدر تم سے نفرت کرتا ہوں تم بھی مجھ سے کرتی ہو، لیکن نہیں، تم تو لگتا ہے بہت سی امیدیں لگا بیٹھی تھی مجھ سے، تبھی تو میری شادی رکوانا چاہتی تھی۔ اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ ویسے تمہیں شادی میں شرکت کرنی چاہیے۔ ایک بات اور، اگر تم کہہ دو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میں دوسری شادی نہ کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا سا بن گیا تھا۔ وہ بہت کوشش کے بعد بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ خاموشی سے بیٹھ کے کونے پر لیٹ کر کمبل تان لیا تھا۔
اگلی صبح حازم تیار ہو کر نیچے آیا تو آغا جان اور امی صاحب کو کہیں جانے کے لیے تیار پایا۔ آج کہاں کا پروگرام ہے؟ حازم نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا رشتہ لینے جا رہے ہیں تمہارے نانا سے، ہمیں زہرہ نے ہی تیار کیا ہے۔ حازم خان نے پلٹ کر زہرہ کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ حازم کی آنکھوں میں شعلوں سی لپک تھی، جبکہ زہرہ جمال اب مطمئن تھی۔